ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਭਾਜੀ 75 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ, ਇਹ ਮੈਂ IMF ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਬਗੈਰ ਉਡਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। 4 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਉਡਾ ਕੇ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, देखो मैं भी AC बंद कर देता है। बोले भाई बोले, पैगंबर तस्लीम किया, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ डट के खड़े हो गए और उन्होंने ये ऐलान किया, इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि कफ़रना बिकुम। ऐ लोगो, हम तुमसे और अल्लाह को छोड़ के जिनकी तुम इबादत करते हो, हम उन तमाम से बरी ज़िम्मा हैं। हमारा ना तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ है और ना तुम्हारे माबूदों के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ है। कोई मुदाहनत नहीं, कोई गोल मोल बात नहीं। हालात ज़ाहिरी तौर पे इब्राहीमी लोगों के हक़ में नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो लीडर हैं, दीन हनीफ के शारे हैं, बानी मबानी हैं, उनको जलाने की तैयारी की जा रही है और निज़ाम सुल्ता हुकूमत टोटल कुफ्र के हाथ में, और ये गिरोह उनके सामने आके ये ऐलान कर रहा है, कफ़रना बिकुम, हम तुम्हारा कुफ्र करते हैं, तुम्हें किसी लिहाज से हम तस्लीम नहीं करते। वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावा, हमारी और तुम्हारी ढकी छुपी नहीं बल्कि खुली दुश्मनी है कि तुम रब को छोड़ के रब के गैर के दर पे झुकते हो। वल बग़ज़ाउ अबदन, और हमारे दिलों में हमेशा के लिए तुम्हारा बुग़्ज़ है। हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, हत्ता कि तुम अकेले एक अल्लाह पे ईमान ले आओ, तब हम अपने दिल से तुम्हारी नफरत बुग़्ज़ ख़त्म करेंगे, वगरना हम ये वाज़े तुमको बताते हैं, हमारी तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं। लेकिन मिन हैसुल कौम, हम सभी की अमेरिका के साथ दोस्ती है, हम सभी अमेरिका की नेशनैलिटी चाहते हैं, हम सभी बरतानिया जाना चाहते हैं, हम सभी फ्रांस के वीज़े में मारे मारे फिरते हैं, हम सभी उनकी तारीफ करते हैं और उन्हें हम अच्छा कहते हैं, और कहर खुदा का ईमान वालों की सफ में बैठ के हम उन्हें अच्छा कहते हैं, उनकी जुबान की वजह से या उनकी किसी आदत की वजह से। जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें काफर और उनके साथ दुश्मनी का ऐलान कर रहे हैं, सारी हुकूमत उनके पास, इक्तिदार उनके पास, और दुश्मनी का ऐलान करने की वजह क्या है कि तुम अकेले एक अल्लाह को नहीं मानते, और इसमें कोई दो राय नहीं। अगरचे हम थोड़े इक्तिदार तुम्हारे पास है, हम तुम्हें ये बता देना चाहते हैं, हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, जब तक तुम अकेले एक अल्लाह पे ईमान नहीं लाओगे, हम अपने दिलों को तुम्हारे बारे साफ नहीं करेंगे और तुम्हें काफिर समझते रहेंगे और तुम्हारे खिलाफ दुश्मनी का ऐलान हम करते रहेंगे। अल्लाह ताला ने हनीफम मुस्लिमा कहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलमान नहीं थे, बल्कि हनीफ मुसलमान थे, मुखलस मुसलमान थे, यकसू मुसलमान थे, यक रुख मुसलमान थे। हाँ, इल्ला कौल इब्राहीम अली अबीही ला अस्तगफिरन्न लक, इब्राहीम ने अपने बाप के लिए जरूर दुआ की है बख्शिश की, लेकिन साथ ये कहा है वमा अमलिकु लक मिनल्लाहि मिन शै, कि ऐ मेरे बाप मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं, तुझे हिदायत देना मेरे इख्तियार में नहीं। लेकिन कुर्बान जाइए अकीदा किसे कहते हैं? अल्लाह ताला ने सूरत तौबा में ये बात बयान फरमाई कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये वाज़े पता चल गया कि उनका बाप अल्लाह का दुश्मन है,
تبرأ منہ انہ عدو للہ. جب ابراہیم کو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی بخشش کی دعا سے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جب تیری اللہ سے واضح دشمنی ہے تو آئندہ کے لیے میں اللہ سے تیرے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کروں گا. کر لی جو میں نے کرنی تھی. ان ابراہیم لأواہ حلیم. ابراہیم بڑا بردبار شفیق طبیعت نرم خو تھا، لیکن جب انہیں اپنے باپ کے بارے یہ پتا چلا، واضح ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کے بارے دل میں میل اور کھور رکھتا ہے، تو انہوں نے اپنے باپ کی دعا کرنے سے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے اور کہا کہ میرے اور تیرے درمیان فرق ہے. میں بیٹا ہوں اور تو میرا باپ ہے، لیکن اگر میرے اللہ کے حوالے سے تیرا تصور اور تیرا خیال یہ ہے تو پھر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جو میں نے بخشش کی دعا کر لی وہ ہو گیا جو ہو گیا. تب تک مجھے واضح نہیں تھا کہ تو اللہ کا اتنا بڑا دشمن ہے. اسلام میں آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے، جس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کہا جاتا ہے. جناب عبداللہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے بڑے صاحبزادے ہیں، یہ بعد میں ایمان لائے ہیں. احد و بدر کے اندر یہ مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے ہیں، مکہ کے لوگوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. جس طرح حضرت ابو سفیان تھے، حضرت خالد بن ولید تھے، بعد میں یہ ایمان لے آئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہو گئے. تو چلتے چلتے ایک بار بات آئی تو انہوں نے کہا جناب عبداللہ نے کہ میدان جنگ میں ابا جی آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے تو میں نے والد سمجھ کے اپنی تلوار کے اس موقع کو استعمال نہیں کیا. تو ترکی بترکی کہتے ہیں متصل فوراً جواب دیا کہ بیٹے اگر تو میری تلوار کی زد کے نیچے آ جاتا تو میں محمد کا دشمن سمجھ کے تیرا سر گردن سے اتارتا صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن ابی نے غزوے سے واپسی کے بعد بدر کے اندر تو یہ جانا سکا، احد کے اندر لڑکے واپس آ گیا اور ظاہری طور پہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی. تو اس نے ایک بڑ ہانکی، کہنے لگا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، آج مدینہ سے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے. چونکہ مسلمان زخمی تھے، 70 کے قریب لوگ شہید ہو چکے تھے، حضور علیہ السلام کو زخم آئے، انصار کٹے، مہاجر شہید ہوئے، بہت نقصان ہوا مسلمانوں کا. اوپر سے اس نے منافقین کو ساتھ ملا کے، کچھ یہودی قبائل کو ساتھ ملا کے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اب چونکہ مسلمانوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اب مسلمانوں کو مدینے سے نکالنا آسان ہے. اس نے کہا کہ آج پتا چلے گا کہ مدینے میں راج کس کا اور عزت کس کی ہے. پہلے یہ احد کے میدان میں شکست کھا چکے ہیں اور اب ہم ان کو یہاں سے نکال لیں گے. یہ بات کہہ کے عبداللہ ابن ابی جب مدینہ میں داخل ہونے لگا تو اس نے دیکھا کہ اسے روکنے والا کوئی اور نہیں، اس کا بیٹا ہے. عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے عبداللہ ابن ابی کو روکا، کہا دیکھے گی کہ عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے، اور یہ بات تیرا بیٹا ثابت کرے گا کہ عزت والی ذات محمد الرسول اللہ کی ہے، اگر ذلیل کوئی ہے تو وہ تو ہے. عبداللہ ابن ابی کو کس نے روکا؟ بولے بیٹے نے. لیکن ہم یورپ جانا چاہتے ہیں. ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ فرانس کی تہذیب ہے، برطانیہ کی تہذیب ہے. ہم بھوکے ہیں نیشنلٹیوں کے، کمائی کے. ایمان، اسلام کوئی ویلیو نہیں. اگلی آیت سنیے کیا فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
لوگوں میں رب تم کو یہ پابند کرتا ہوں کہ تم نے نمونہ اور آئیڈیل کس بندے کو بنانا ہے. غور فرماؤ, یہ نکر سے لے کے یہاں تک یہ بھرا ہوا حال اس بات کو غور سے سنیں. اللہ نے قرآن مجید میں 3 جگہ نمونہ, اسوہ اور آئیڈیل کے الفاظ استعمال کیے. ایک جگہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, لوگوں تمہارے لیے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے. ویسا بننے کی کوشش کرنی ہے. تمہاری تہذیب, تمہارا تمدن اپنا ہے. تم یتیم مسکین نہیں, تمہیں ہم نے ہر چیز دی ہے. تمہیں کرائے کی چیزیں نہیں لینے پڑیں گی. تمہیں بندے دفنانے سے لے کے کفنانے تک کے بارے معلومات دی ہیں. تم کٹی پتنگ نہیں ہو کہ جو چاہے آئے تمہاری ڈور پکڑ لے. نہیں, تمہاری ڈور مضبوط ہاتھوں میں دی ہے, اور مضبوط ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ڈور کی گڈیاں کبھی نیچے نہیں آتی. لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارا والی وارث کوئی نہیں, ہمیں کوئی بتانے والا نہیں. دوسرا یہ جو میں نے آیت پڑھی قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, لوگوں تمہارے لیے نمونہ ابراہیم اور ابراہیم پہ ایمان لانے والوں میں ہے, جب انہوں نے اپنے مد مقابل اور مخالفین سے کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بری ہیں, ہم تمہارا کفر کرتے ہیں, تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں, ہمارے دلوں میں تمہارا بغض اور نفرت ہے, اور تب تک رہے گا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, جب تک کہ تم ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان نہ لے آؤ. اور تیسرا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان تینوں آیات میں, یہ قرآن ہے, یہ اللہ کے جملے, اللہ کے بول ہیں, ان تینوں آیات کے اندر کہیں یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں کمانے والے کو نمونہ بناؤ, فلاں سکول کی ڈگری لینے والے کو نمونہ بناؤ. ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ بن گئے میڈیکل کالج, ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ بن گئے یہ دنیاوی کالج, ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ بن گئے یہ سیاستدان, ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ بن گئے کیڈٹ کالج. اور پھر ہم نے دھکے کھانے شروع کر دیے کہ حملہ وارث ہو گئے. لوگوں تمہارے لیے نمونہ مطلب کیا ہے کہ اگر تم نے بننے کی کوشش کرنی ہے تو کیا بننے کی کوشش کرنی, تمہارے بچوں نے بننے کی کوشش کرنی ہے تو کیا بننے کی کوشش کرنی. یہ اکیلے مولوی کی آواز نہیں, یہ خدا کا مطلوب ہے. اس بات کا تعلق اکیلے ممبر و محراب کے ساتھ نہیں, یہ تیری میری پوری زندگی کے ساتھ ہے. اگر تیری زندگی کا یہ مقصد نہیں, اگرچہ تو کائنات پہ راج کرے, تو یقین مان لے کہ تیری زندگی بے مقصدیت کی زندگی ہے. کام کر لیکن اس کام کو اپنا مقصد نہ بنا. کمائی کے لیے بزنس اور دھندا کر, لیکن بزنس اور دھندے کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنا. اور بزنس اور دھندا کرنے والوں سے سیکھ, لیکن بزنس اور دھندا کرنے والوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہ بنا. لقد کان لکم, لوگوں یقیناً یہ بات حق ہے, فیہم اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے ان لوگوں میں نمونہ ہے. میں اللہ ان لوگوں کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا رہا ہوں, اور میں اللہ یہ چاہ رہا ہوں کہ تم ان لوگوں جیسا بننے کی کوشش کرو. لمن کان یرجو اللہ, جو اللہ سے امید رکھتے ہیں, اللہ سے تعلق رکھتے ہیں, اللہ کے ساتھ ان کا واسطہ ہے, اللہ کی بات کرتے ہیں, اللہ کی طرف بلاتے ہیں, لوگوں کے درمیان اللہ کی طرف پلٹنے کی فکر پیدا کرتے ہیں, خدا کے نام کی آبیاری کے لیے تمہارے اندر مارے مارے پھرتے ہیں, تمہاری تعلیم تہذیب تربیت کرتے ہیں. لمن کان یرجو اللہ, جس بندے کی امیدوں میں اللہ ہے, والیوم الآخر, اور وہ آخرت کی توجہ دل میں رکھ کے صبح و شام اپنے آخرت کے ایام کو, جنت کی زندگی کو, آخرت کی سختی والی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے سٹرگل, کوشش اور جہود کرتا ہے. لوگوں میں رب نے یہ لوگ تمہارے لیے نمونہ بنائے. ان 3 آیات کے علاوہ یہ سورہ ممتحنہ ہے. آپ پورا قرآن مجید اٹھائیے اور مجھے بتائیے کہ جو ہم بننے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ہم مقصد بنائے بیٹھے ہیں زندگی کا, کیا کہیں اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی کا مقصد بنانے کا کہا ہے, اسے سر پہ سوار کرنے کا کہا ہے؟
اور اقبال نے کیا خوب کہا تھا، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ مولوی کے بارے بغض اور گورے کی تعریفیں، ممبر و محراب سے نفرت اور ملکہ برطانیہ کی تعریفیں۔ غور کر لو، عقیدے اور عمل کی کمزوری برابر نہیں ہوتی۔ گورے کے عقیدے میں خرابی ہے، مسلمان کے عمل میں خرابی ہے۔ عمل کی خرابی پہ سرزنش ہو سکتی ہے، پنشمنٹ ہو سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے دوزخ نہیں ہو سکتی۔ اعمال اچھے ہوں، عادات اچھی ہوں، اطوار اچھے ہوں، نوٹ کرو، عقیدہ اللہ وحدہ لا شریک پہ نہیں ہے، دوزخی۔ اور اس کے بارے دل میں بغض رکھنا ابراہیمی ہونا ہے۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ یہ تھوڑا سا محنت کا کام ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ بت کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصلے گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو یا خزاں ہو لا الہ الا اللہ، حالات دیگر گوں ہوں، ڈگر گوں ہوں، کنٹرول میں ہوں، ان کنٹرولڈ ہوں، لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصلے گل و لالا کا نہیں پابند۔ ہم اللہ کا شکریہ تب ادا کرتے ہیں جب دنیا کی آسائشیں ملتی ہیں۔ ہم نے اللہ کے شکریہ کی ویلیو کو دنیا کی نعمت سے مشروط کر رکھا ہے، جبکہ دنیا کی نعمت خدا کے شکر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور سب سے بڑا خدا کا شکر اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی پاک ذات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ عجیب بات نہیں، سگے مسلمان بھائی کے بارے نفرت ہے، اور یورپ میں جاتا ہے تو کسی انگریز کے کتے کو بھی بری نظر سے نہیں دیکھتا، یہ کاٹھے انگریز۔ ڈر نہیں آتا، خدا کا خوف نہیں آتا۔ آپ کو یہاں اپنی اس صف میں دل میں قدورتیں رکھنے والے بیسیوں مل جائیں گے، نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ہم بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، ہم بیزار ہیں، کسی کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن انہی میں سے کوئی یورپ چلا جائے، اس کے پھر آپ عادات و اطوار اخلاقیات دیکھیے، اور وہ یہ کہتے ہیں مولوی کو کیا پتا ہے؟ واقعہ نہیں پتا مولوی کو جو تمہیں پتا ہے۔ اللہ ایسی باتوں کا پتہ نہ ہی چلائے جو انسان کو قیامت کے دن خدا کے دیدار سے محروم کر دے۔ اجتماعی طور پہ اس وقت ضرورت ہے اللہ کی طرف توجہ کرنے کی۔ کس کی طرف توجہ کرنے کی؟ اندازہ فرمائیے یار، یہ رونے کا مقام نہیں کہ نماز پڑھتے لیکن دھیان اللہ کی طرف نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کل ظہر کی جو 4 سنتیں پڑھی ہیں، آپ نے ان میں کیا پڑھا ہے؟ ہمیں نہیں یاد۔ کل ہم نے پورے دن میں کتنی بار بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کیا؟ میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم لفظ کہتے ہیں، بس زبان سے لفظ کہتے ہیں، لفظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، لافاظہ، ماضی۔ انسان اپنے دل کی راکھی رکھے کہ یہ زیادہ کس طرف مائل ہوتا ہے، یہ کس طرف توجہ کرتا ہے۔ نوجوانوں سے لے کے بوڑھوں تک، نمازی سے لے کے بے نمازی تلک، مسجد کے منتظم سے لے کے غیر منتظم تک، ایک عام پاکستانی سے لے کے خاص پاکستانی تک، ہم سبھی من حیث القوم اللہ کی طرف دھیان کرنے سے غافل ہیں۔ جن لوگوں کا اللہ کی طرف دھیان ہو جاتا ہے، ان کی زبانوں سے پھر کفر اور نفرت نہیں نکلتا، ان کی زبانوں سے دنیا 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 نہیں نکلتی۔ ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہمیں سوائے اپنے گھر، بچے، اپنی پروڈکشن کے علاوہ ہمیں کوئی بات ہی نہیں نظر آتی کہ ہم کسی کی تعریف کریں، جبکہ اللہ نے یہ جہاں
اپنی تعریف کرنے کے لیے بنایا تھا. ہم اللہ کا نام لیں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. لوگوں تمہارا آئیڈیل اور نمونہ وہ بندہ ہے جس کا دھیان اللہ کی طرف اور آخرت کے دن کی طرف ہے. کیا ہم نے ایسے بندے کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا؟ کیا ہم نے ایسا بندہ ڈھونڈنے کی کوشش کی اور ڈھونڈ کے ویسا بننے کی کوشش کی؟ اجڑے تو ہم تب سے ہیں جب سے یہ خیال ہمارا اچک لیا گیا ہے. نقصان تو ہمارا تب سے ہو گیا جب سے دھیان اللہ سے ہٹا ہے. لوارث تو ہم اسی دن سے ہو گئے جس دن ہم پاکستان کے مقصد سے غافل ہوئے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، ایک اللہ کی طرف دھیان، ایک اللہ کی طرف توجہ. حالات اچھے بھی ہوتے ہیں، حالات ماٹھے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے دھیان میں جنہوں نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے وہ فرق نہیں آنے دیتے. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے فتوحات عطا کی ہیں، دھیان پورا رہا ہے. اور کبھی میدان کے اندر ظاہری طور پہ مسلمان شہید ہو گئے، دھیان پورا اللہ کی طرف رہا ہے. مکہ مکرمہ سے خالی ہاتھ مدینہ طیبہ آئے، دھیان سارا اللہ کی طرف رہا. اور مدینہ طیبہ سے مکہ فاتح بن کے داخل ہوئے. کائنات کا اقتدار میرے محمد کے قدموں میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. دھیان اللہ کی طرف، کوئی اپنی بات نہیں کی. ایک بات کی، جب اسلام کا جھنڈا اس دنیا پہ لہرایا، مکہ فتح ہوا، لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک اکیلا اللہ ہے، انجز وعدہ. اس خدا نے اپنے وعدے وفا کر دکھائے. ونصر عبدہ، اور اس نے اپنے بندے محمد کی مدد کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہزم الاحزاب وحدہ، کافروں کے تمام لشکروں کو شکستیں صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ نے دی. ہم نے کچھ نہیں کیا. یہاں کتنی بار یہ آپ کی تقدیریں تبدیل کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن دیکھے کیا گئے ہیں؟ جب اللہ کی طرف دھیان کروانے والا آئے گا، یاد رکھ لو تب تبدیلی آئے گی. ہمارے ہوتے آ جائے یا ہمارے جانے کے بعد آئے. اللہ سے تعلق کے بغیر کوئی تہذیب زیادہ دیر نہیں نکال سکتی. ان غلاموں کا یہ کہنا ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے طریق. ہم نے مولوی کو ذمہ دار قرار دے دیا اقوام عالم کی صفوں سے پیچھے رہنے کا. مولوی کے پاس تو ایک شعبہ تھا، اور اس شعبے میں رہنے والے لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. وہ مولوی دیوبندیوں کا ہو، وہ مولوی بریلویوں کا ہو، وہ مولوی اہل حدیثوں کا ہو، آپ سبھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ مولوی نے اپنے اس کام کے اندر کوتاہی نہیں کی. مولوی جب سے ممبر پہ آیا ہے وہ اللہ کی دعوت دیتا ہے، وہ دین کی بات کرتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے. اور تمہارے دوسرے ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، تم ان سے پوچھو کہ انہوں نے کیا کیا. ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں تھیں. یہ بڑے بڑے کالجوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ قیادت پیدا کرتے، لیڈر پیدا کرتے. وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ذمہ داری تھی کہ سائنسدان اور ٹیکنالوجسٹ پیدا کرتے. سپارکو کی ذمہ داری تھی کہ وہ فضاؤں کو تسخیر کرتے، ہواؤں کے سینے چاک کرتے. چاند پہ انڈیا پہنچا، اور پرویز ہود جیسے ملحدوں کے دل میں مروڑ یہ اٹھ رہا ہے کہ ہم اگر پیچھے ہیں تو قصور مولوی کا ہے. نہ لیا کچھ مول، نہ دتا کچھ، نہ کسی مدرسے کی سرپرستی کی، نہ پڑھایا. لیکن اس کے باوجود نوٹ کر لو، اس ملک کے اندر سوائے دینی تعلیم کے ہر چیز خطرے میں ہے. ہم نے تو سنبھالا کیا، مدارس نے تو سنبھالا کیا،
اور منبر و محراب نے بر وقت آپ کو انفارم کیا کہ لوگوں وقت کا تقاضا کیا ہے اور جس قسم کے حالات ہیں ان قسم کے حالات کے اندر اصل ذمہ داری کیا ہے. سارا دن کھیلنا کودنا، کبھی ایک سیاسی پارٹی کا دم چھلا بن جانا، کبھی دوسری سیاسی پارٹی کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اللہ کے نام کے لیے، اس کے نظام کے لیے کیا میں آپ نے کوشش کی ہے؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی. دوسری تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ رب کی طرف دھیان کر کے تم نے اجتماعی طور پہ رب کی طرف دھیان کروانے کی ذمہ داری ادا کرنی سب نے. گھراں چ چل جاؤ، بڑیاں دیاں آپدیاں پریشانیاں نے، نیانے کوئی موبائل نہ ادھر لگا ہے، کوئی انہیں لتاں سرانے تے رکھیاں، کوئی ٹی وی ویکھن ڈیا ہے، اذاناں ہوئی جاندیاں، نمازاں ہوئی، پتہ ہی نہیں. مارکیٹ میں آؤ اپنی ٹینشن، گھر چل جاؤ آدھی ٹینشن، سکولوں میں چلے جاؤ ان کے اپنے نصاب ہیں، گلی محلے بازار میں کہیں کوئی اللہ کی دعوت دینے والا نہیں ملتا، حکومتی سطح پہ کوئی ایسے پروگرام نہیں، کوئی کاؤنسلنگ نہیں، تو کس طرح دھیان ہوگا اللہ کی طرف؟ کس طرح توجہ ہوگی اللہ کی طرف؟ یہ تب توجہ ہوگی جب ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہوگا کہ یہ دنیا لافانی نہیں ہے بلکہ فانی، یہ ثبوتیت والی نہیں، یہ بے ثبوت ہے، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے. ہمیشہ اللہ کی ذات رہے گی، آخرت کا جہاں میرے آپ کے لیے اللہ جنت عطا کرے وہ رہے گا. جب یہ خیال دل میں ہوگا تو دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے غم یہ غم نہیں بنیں گے، یہ پریشانی پریشانی نہیں بنے گی. اجتماعیت نہیں ہے ہمارے اندر، اللہ کا نام پھیلانے میں ہم سارے اکٹھے نہیں ہیں، بجلی کے بلوں کے خلاف اعلامیہ بنانے میں ہم کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اس بناوٹی حکومت کے خلاف ہم کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ایک گھنٹے کے لیے پوری قوم اکٹھی ہو جائے، دھواں نکلے گا ان کی ناسوں سے، انہیں پتہ چل جائے گا. اپنے حقوق کے لیے کوشش کرتے ہیں. اجتماعیت، انفرادیت نہیں. ہر بندے نے اپنا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. اب وقت ہے قوم بننے کا. پاکستان کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں، یہ ہمارے پیسوں سے ہمارے سر پہ حکومت کرتے ہیں، کوئی چیز ان کے کنٹرول میں نہیں. تو آئیے ہم سبھی اکٹھے ہو کے یہ دعوت دیں کہ پاکستان کے لوگوں سب سے پہلے اجتماعی طور پہ اللہ سے معافی مانگ لو. خدا کی قسم ساری قوم 10 منٹ کے لیے پروردگار کے سامنے سجدے میں چلی جائے، رو کے اعتراف کر لے یہ آیا ہوا مایوسی کا عذاب اللہ لوٹا دیں گے. اللہ ہمیں معاف کر دے. ہمیں انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا بندر بانٹ لگا رکھی ہے؟ حضور نے فرمایا تھا آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جسم انسانوں کے ہوں گے اور دل شیطانوں کے ہوں گے. یہ شیطانوں کے دل رکھنے والے، یہ دسیسہ کار، یہ سخت گیر، یہ ترحم سے خالی بے رحم لوگ، کوئی انہیں ٹینشن نہیں ہے آپ کی اس ملک کی. اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہو سکتا ہے، جس طرح دعا میں آتا ہے اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ بے رحم حکمران مسلط نہ کرنا. نوٹ فرماؤ، بے رحم حکمران ہم پہ مسلط. ابھی 10 کھڑے ہو جائیں گے جی میاں صاحب بڑے رحم کر دے سن، خان صاحب بڑا رحم کر دے سن. جب اجتماعی طور پہ ہم نے اللہ سے یہ کہنا ہی نہیں، ہم تو وکیل ہیں، جب ہم نے اعتراف ہی نہیں کرنا، فرمایا گنہگار بھی ہو جاؤ لیکن مخلص ہو کے یہ کہہ دو خدایا
ہمارے گنہگار ہونے کے باوجود جو بندہ ہم پہ رحم نہ کرے اسے ہم پہ مسلط نہ کرنا. دل سے دعا تم مانگ لو, سخت دل حکمرانوں سے نجات میں اللہ تم کو دلا دوں گا. اسی طرح وکیل ہاں, یہاں آپ کو اسی صف میں وکیل مل جائیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے شاید عظیم اختر بھی کسی کا وکیل ہے, شاید یہ اس لیے کسی ایک سیاسی پارٹی کو نشانہ بنا رہا ہے. میں تمام قسم کی سیاسی پارٹیوں کے بارے, لبرل پارٹیوں کے بارے, جس میں یہ بڑی 3 پارٹیاں نون لیگ, پیپل پارٹی اور تحریک انصاف, یہ لبرل پارٹیاں, ہم نے ان کا ساتھ دینا نہ کبھی دینی ایمان سمجھا ہے, نہ ان کا دفاع کرنا دینی ایمان سمجھا ہے. ہاں حالات کے تحت کبھی تقاضا پڑا, ضرورت پڑی انتظامی امور کے تحت, تو ان کے بارے کبھی نرم گوشے کا اظہار کر دیا. وگرنہ اگر کوئی پوچھے ہمارے دل سے کہ ان کو بطور لیڈر تمہارے دل میں ان کی الفت ہے, تو ممبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں کوئی الفت نہیں ہے. الفت اس کی ہوگی جو قوم کا دھیان اللہ کی طرف کرائے گا, جو قوم کو باپ کی طرح لیڈ کرے گا اور کہے گا کہ نماز پڑھو, اور جو قوم کو نماز پڑھانے کے قابل ہوگا اس کی محبت ہوگی. یہ دل ہر جائی نہیں ہے, ہر ایرے غیرے کے لیے دروازے چوپٹ راز. یہاں نوجوان آپ کو گالیاں نکالتے نظر آئیں گے, ماں باپ کو گالیاں نکالتے نظر آئیں گے ان سیاسی لیڈروں کے دفاع میں. لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا. خدایا ہم گنہگار ہیں, ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, لیکن ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ہم پہ بے رحم حکمران مسلط نہ کرنا. کیا پوری قوم یہ دعا مانگنے کے لیے تیار ہے؟ آپ دیکھ لیں پوچھ کے. ہمارے دل میں الفت ہے, رنگ لال پیلے ہون لگ پیندے نے. نواز شریف دے بارے کو 2 لفظ بول دیو ماڑے, یا عمران خان دے بارے بول دیو تے رنگ لال پیلے ہون لگ پیندے نے. اللہ تے اللہ دے رسول دا نام لو, کوئی مخالفت کیتی جاوے, کوئی رنگ لال پیلا نہیں جے ہوندا, کوئی غیرت نہیں جے ہوندی, کوئی غصہ نہیں جے ہوندا. بڑا تمہیں فکر ہے قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانے کا. اللہ کے رسول کے لیے کبھی باقاعدہ محنت کی ہے, لابنگ کی ہے, نوجوانوں کی تربیت کی ہے. لوگوں تمہارا لیڈر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نمونہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں سجی لات کھبی تے رکھی ہے. دیکھو جی, ہیں جی خان صاحب دا پوز دیکھو. کیا یہ فیس بک پہ یہ نہیں شیئر کیا جا سکتا؟ یہ دیکھو محمد کی سنت دیکھو, یہ دیکھو محمد کا عمل دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیکھو کائنات کے امام کا فرمان دیکھو. اے دیکھو جی, ہے ادھر دیکھو, یہ دیکھو, وہ دیکھو. مقصدیت نہیں, آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں, دنیا میں آئے کس لیے پتہ نہیں. اور کہنے والے یہاں تک کہتے رہے کہ قبر میں کوئی ہم سے پوچھے گا دین ایمان کیا ہے, تو ہم کہیں گے ہمیں ان سوالوں کے جواب کا نہیں پتا, ہم تو خان کے لیے محنت کر کے آئے. یارو ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلی. اے پی ڈی ایم دا ٹولا سود تے پیسے لے کے لٹ کے عیاشیاں, اور آپ ہے اپنے آبائی وطن برطانیہ چ آ گئے اگلے بچارے پردیس نے, ہیں بچارے برطانیہ, بائی کنال دیاں کوٹھیاں چ بچارے ہیں جی. ایک بندہ مقروض ہوئے مینوں تسی سارے دسو, اور سوچو کہ تاڈے تے انہاں دے دلاں تے فرق کنا ہے. مقروض ہوئے کی ہوئے, گل سمجھ آ رہی؟ مقروض ہوئے, بچے گھر بھوکے بیٹھے ہون, دکان کرکی ہو گئی ہوئے, کاروبار کرکی ہو گیا ہوئے, تے قرض تے پیسے منگے تے دے کوئی نہ, ترلے تے منتاں کرے, بالآخر ایک بندہ انہوں سود تے پیسے دین لی تیار ہو جائے. سود تے پیسے دین لی یہ دی مجبوری ہے, انہوں لینے پہ انہیں لے لے. یہ وہ سود تے پیسے لے کے پہلے دن ہی 5-7 دمبے منگا کے
5 लाख रुपया कर्ज लैके 2.5 लाख रुपए की दावत उड़ा जाए, इस बंदे नूं तुसीं की आखोगे? दसो, बेज़मीर आखोगे, इनू बेज़मीर आखोगे, बेज़मीर। वो खुदा दिया बंदिया, घर तेरे भुख नचण डई, दुकान तेरी कुरकी, ते सिर तेरा कर्ज नाल लदया ते देण लई आना तेनों तैयार कोई नहीं। जे किसी ने दिते ने सूद ते, वो दावत नहीं उड़ाएगा। वो टेंशन है कि यार मैं कारोबार चलावां, मैं पैसे लावां, फिर मेरे सिर ते सूद है, ते चलो जे मैं हराम काम कर ही लिया है मजबूरी के तहत, ते मैं इस हराम चों की करा, जल्दी जल्दी इन्ना पैसे लए ने, ये सारे मगरमच्छ दावतां उड़ा उड़ू के ना कोई उमरियां ते राह पाए ने गुनाह माफ कराउण लई, ते कई अपने आका जिहड़े ने उन्हां दे कदमां अल तुर पए ने कि आइंदा 5 साल होर मिल जाण ते वफादारी दीयां मिसालां कायम कर दें। हैं ते इत्थे साडे बाज बंदे अंदाजा कर लो, मैं हैरान होया, अल्लाह दी कसमें मैं हैरान होया। मैं अलहमदुल्ला दलेर आदमी हाँ, मैं गल करदा अल्लाह दे फजल नाल, 13 साल हो गए लगी लिपटी तो बगैर। ओ बिजली दे बिलां लई कई बंदे इथों दे MPA दे कोल चले गए, कर लो गल। और अगों उन्हां की आख्या, लो जी असीं तुहाडे नाल आ। ओ मामिओ कौम दे, ये हालत कीती किन्ने वे? अल्लाह ने कुरान च यहूदियां की सिफत बयान की। यहूदी की करते सन? यहूदियां ने वेखना भी इस महल्ले च गरीब रहिंदे ने ना, कुरान मजीद अल्लाह ने बयान की मिसाल, इस महल्ले च गरीब रहिंदे ने, ते उन्होंने कोई वड्डा टुटे कान वाला बदमाश वेख के ना उन्होंने कहना, यार आ इलाका ना खाली करा, आ इलाका की कर, खाली करा। मेरी गल सुन लो, तवज्जो ना, अल्लाह की कसमें तुहानूं फायदा होएगा दुनिया आखिरत। ए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, पीपल पार्टी, इन्हां दी मोहब्बत कढ़ के दिल चो मेरी गल सुनो। ये मोहब्बत दे टकन लगे रहणगे ना, ते रब दी मोहब्बत कुरान दी गल नहीं जे उतरनी, मैं तुहानूं दस दित्ता जे, ते नहीं उतरेगी तो तुहाडा नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं। मैं तुहानूं खरी गल दस रहा। यहूदियां दी आदत अल्लाह ने कुरान च बयान की। किसी इलाके च गरीब यहूदी रहिंदे ने, ते उत्थों कंन टुटे बंदे नजर आ, ए फड़ 4 आने, इन्हां नूं कुट मार के ना बस्ती की कर, गल समझ आ रही? बस्ती की कर, खाली करा दे। ये फिर साडे को आउणगे ते असीं तुहानूं माड़ा मोटा मंदा चंगा भी आखांगे, ते गुस्सा 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 नहीं जे करना। एक मिसाल कित्थे बयान हुई है? बोलो। अगले जुमे मैं तुहानूं सारियां एदियां आयात भी पढ़ के सुनावांगा, टाइम क्योंकि थोड़ा मैं गल पूरी करनी। वो फिर कन टुटा बदमाश उस बस्ती नूं खाली करा लैंदा सी। बस्ती की कीमत 1 करोड़ रुपया, किन्नी? मिसाल तौर पर 10 लाख कन टुटे बदमाश नूं दिता, बाकी की रह गया? 90 लाख। वो गरीब यहूदी बस्ती चों निकले ते उन्हें आख्या, यार फलान इलाके साडे लीडर रहिंदे ने, आओ कट्ठे होके लीडरां नाल चलीए। कट्ठे होके सारे लीडरां नाल आ गए कि यार सानू फलां कन टुटे बदमाश ने बस्ती चों, उन्हें क्या ऐसी तैसी साडी कौम, साडी अवाम, लो भी तुसीं टेंशन ना लिया जे, ऐसी तैसी इन्हां दी ऐ कर देंगे, जो कर देंगे। नाले उस बस्ती दे विचों कोई 2-2 लाख रुपया बंदियां च की कीता, वंड भी दिता। ऐ फड़ो। उन्हें क्या, वाह बई वाह, यहूदी जिंदाबाद, यहूदी साडा लीडर, लो जी देखो 2-2 लाख रुपया दिता। वो महीना 1.5 गुजर गया, 2-2 लाख वो खा गए, वो फिर गए, करते हैं वेहने हैं। उन्नी देर नूं क़यादत तब्दील हो गई, उन्नी देर नूं हुकूमत ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सुनो। ये भाई वेच वट के राह पे ने, PIA राह पे वेच वापड़ा, ए तुहाडे जिहड़े सरकारी इदारे ने, स्कूल, ये वेचण ते लाए ने। नगरान हुकूमत इन्हां लिआंदी है हर शै वेचण लई, ताकि कोई हुकूमत जिम्मेदार ना बने। ये इन्हां दे मोढे ते रख के इन्हां चलाउणियां ने सारियां। ते तुसीं मैं टाइम कढ़ के इन्हां लई लड़िया करो, कोशिश करिया करो कि जिन्ना भी लड़िया जा सकता है ना, इन्हां लई कोशिश, किते मौका जान ना दिया करो। आएगा भी आएगा, मियाँ आएगा, फलाना आएगा,
میرے عزیز بھائیوں، الحمدللہ دل مطمئن ہے کہ ہم نے بریف کرنے میں کسر نہیں چھوڑی. بریف کرنے میں یار غصہ ہی نہیں آتا تمہیں یہاں تے، ساڈے تے آتا. دل تے ایمان دی کرن نہ وجے تے کھرے تے کھوٹے دی تمیز نہیں جے ہوندی. ہر بندہ ایمان دی محبت نو سمون دے قابل نہیں جے ہوندا. ہر اکھ سورج نو ویکھن دی طاقت نہیں جے رکھدی. اکھ باز کول بھی ہے جڑا آسمان تے اڑدا سمندر چ مچھلی ویکھ لیندا ہے، تے اکھ چمگادڑ دے کول بھی. چمگادڑ دی اکھ سورج نو ویکھ کے بند ہو جاتی. اکھ اکھ چ کی ہے فرق. اکھ ابو جہل کول بھی سی تے اکھ ابو بکر کول بھی سی. ہر اکھ نو اے پرخ نہیں جے ملدی کہ حق کی ہے تے باطل. اے رون نال، رون دھون نال خدا دے سامنے ہاتھ جوڑن نال تجربہ ہوندا ہے اللہ دے بندیاں نو پہچانن دا. کام سارا دن دنیا دے کریے بئیے مارکیٹ چ، تجربہ کپڑے دا ہوئے تے مارکیٹ چوں باہر نکل کے سانو پتہ لگ جائے اللہ اللہ کیڑا ہے تے اللہ اللہ کیڑا نہیں پتہ چلتا. اے بصیرت ملدی ہے رون دھون نال، تقوی دے نال. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اور لوگوں جب تمہارے اندر تقوی آئے گا اللہ تمہیں کسوٹی پرکھ معیار کی طاقت عطا کر دے گا کہ تم حق باطل کو دور سے دیکھ کے پہچان لو گے یہ حق ہے یہ باطل. جب تک تمہارے دل و دماغ میں غبار دنیا کا چڑھا رہے گا، دنیا داروں کا چڑھا رہے گا، تمہاری آنکھ اللہ والے اور غیر اللہ والے کے درمیان فرق اور بولے فرق نہیں کر سکے. جے سانو فرق ہو گیا ہوندا نا ساڈیاں محبتاں تے الفتاں اہل دین دے نال ہوندیاں. اسی آپ دی مشکل دا حل لے کے یہودی لیڈراں ارگے لیڈراں کول نہ جاندے، اسی اہل دین دے کول آندے، اہل ایمان دے کول آندے. اسی مسلح تے آندے، قرآن و سنت دے کولوں رہنمائی لیندے. لیکن ہماری باتوں سے وہ انقلاب اتنی جلدی نہیں آئے گا جتنی جلدی یہ انقلاب مہنگائی لائے گی اور انشاءاللہ یہ قوم کو اکٹھا کرے گی. کیونکہ انہوں نے پٹرول بم مارن دا پروگرام بنا لیا، بلکہ میرے خیال پٹرول بم رات دا مار دیتے. ہن جیڑی قرآن مجید دی میں مثال تہاڈے سامنے رکھی ہے انہوں بھی ذہن چ رکھو تے آپ دیاں انہاں قیادتاں نوں ویکھو جنہاں دے جھنڈے چکی پھردے ہو، جنہاں دے فلیکس لائے نے وہ مڑ جاؤ یار، واپس آ جاؤ. اللہ کو معافی مانگ لیے، توبہ کر لیے، چنڈا چکیے آپ دے رب دا تے رب دے رسول دا. گل کریے کائنات دے پروردگار دی یا کائنات دے امام دی. گلاں کھڑیاں تے سچیاں، شرمندگی نہیں اللہ دے فضل نال نہ دنیا چ نہ آخرت. خدا ہمیں یہ اجتماعیت عطا فرمائے. اگلے جمعہ میں آؤں گا انشاءاللہ اور انفرادی طور پہ ہم نے جو کام کرنے ان کے بارے میں توجہ دلاؤں گا. آپ کا آنا مبارک ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ تشریف لاتے ہیں اور کشادہ قلبی سے میری باتوں کو سنتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، دھیان دیتے ہیں. اللہ آپ کی اولاد کی خیر کرے. پاکستان کو کسی قسم کا اس سرزمین کو خطرہ نہیں ہے. ان درندوں سے اور ان درندہ نما سیاسی لیڈروں سے خطرہ ہے. ان سے بچنا ہے، ان سے اپنے اس ملک کو بچانا ہے. اور انشاءاللہ جب قوم جاگے گی، اکٹھی ہوگی کسی بھی ایک کاز پہ، یہ سب بھاگ دوڑ جائیں گے. یہیں اللہ تعالیٰ نئی قیادت دے گا اس ملک کو چلانے والی. باقی یہ ہے نا کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، یہ ٹوٹ جائے گا نعوذ باللہ، تے اتنے جناب ری پتہ نہیں کی ہو جائے گا. افغانستان کو کھ نہیں سی، اتنے کوئی دنیا دے کفر دیاں طاقتاں کھ نہیں جے کر سکیاں. اتنے تو پھر بھی الحمدللہ کوئی اللہ تے اللہ دا رسول دا نام لین والے انہاں نالوں زیادہ تعداد موجود نے. آ جائے گا انشاءاللہ، بہتری آئے گی اللہ دے فضل نال. اپنے آپ کو سمجھاؤن دی ضرورت ہے، سمجھاؤ، ذرا توجہ کرو. اور اے دن جڑے آ کے سانو درس دے گئے نے کہ انہاں لیڈراں دی خاطر ایویں لڑیا مڑیا نہ کرو.
وگاڑ نہ پایا کرو، گل اللہ تے اللہ دے رسول دی اگے پہنچاؤ، ممبر و محراب دین نو مضبوط کرو، دینداراں دے نال بیٹھو، اپنی قیادت وچ دین دا رنگ ویکھن دا خواب دل چ لے کے آؤ کہ قیادت وہ چاہیے ہے جیڑی دیندار ہوئے اور سچ مچ اللہ تے اللہ دے رسول دے دین دا نفاذ چاہندی ہوئے، کم از کم یہ خیال دل چ رکھو تے اللہ تعالیٰ اس خیال دی وجہ تو بھی ثواب عطا کرنگے۔ اللہ پاکستان دی حفاظت فرمائے، تاڑی میری اللہ حفاظت فرمائے، اور گھروں نکلن لگے اللہ دا نام لے کے نکلو، حالات چونکہ ٹف نے اور چوری ڈکیتی عام ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ بالکل نہ بھولو، تے جے نہیں عربی دعاواں ہوندیاں تے اللہ دی سپرد کر کے بسم اللہ پڑھ کے نکلو، اللہ دے نام دی کلی بسم اللہ جی بڑیاں برکتاں نے۔ ایویں رات بلا وجہ باہر اندر نہ آؤ جاؤ، بغیر ضرورتوں گلیاں محلیاں چ نہ بیٹھو، آپ دا کم کرو تے ٹائم نال گھراں چ جاؤ، آدھے بچیاں نو وقت دیو تے پریشانی دیاں گلاں بچیاں نہ شیئر نہ کرو، اے دن نے استغفار کرن دے، اللہ نو مناؤ۔ یونس علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا، یونس علیہ السلام رس کے چلے گئے تے قوم ساری سجدے پہ گئی تے 2 یا 4 منٹ لگے ہونگے تے رو دھو کے معافی منگی، اللہ نے بھیجیا عذاب واپس پلٹا دیا۔ اپاں سارے عزیزو میرے چنو دیو ساتھیو، اپاں سارے اللہ کو منگیے معافی، تاڑی مہربانی جے۔ اے سیاستداناں دے بارے میں جدوں گل کردا ہوں نا، انہوں محسوس نہ کریا کرو، انہاں دا دفاع کرن تے تانوں ثواب کوئی نہیں جے ملدا۔ میں تانوں یہ کہہ رہا کہ آپ دی آخرت دی فکر کرو، اس ملک دی فکر کرو۔ ایک پارٹیاں دی فلانی دا قصور ہے، ایکاں دی فلانی دا قصور ہے، اسی آنے انہاں ساریاں دا ہی قصور ہے، انہاں ساریاں دا قصور۔ انہاں دے کتے بھی وہ کچھ ہی کھا رہے ہیں جو کچھ حکومت سن، جو کچھ ادوں کھاندے سن، انہاں دا کوئی فرق نہیں پیا، رون تو ہن تو اسی نے بندے تو ساڈے مر رہے، خودکشیاں تو ساڈے بچے کر رہے ہیں، لٹی تو قوم گئی ہے، تسی تو جا بیٹھے ہو اپنی اپنی تھاواں تے۔ ممبر و محراب دیندار طبقہ تانوں بریف کر رہا ہے، حالات تو تنگ ہو کہ کدے بھی خودکشی دا نہ سوچیا جے، دنیا نے اگر ستایا تو مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ مرے تا وہ جدا آخرت تے ایمان نہ ہوئے، جنہوں پتہ ہے اگے فرشتے کھڑے نے، انہاں لین چلا لینا ہے۔ اگلے دن بڑے ٹف نے، قبر دی زندگی نو یاد رکھیا کرو، آخرت دی زندگی نو یاد رکھیا کرو، حشر دیاں سختیاں نو اکھاں دے سامنے رکھیا کرو، قبر دے نیرے تے گرمی نو آپ دیاں اکھاں دے سامنے رکھیا کرو، 50,000 سال دی شدت والی گرمی اینو اکھاں تو سائڈ تے نہ ہون دیا کرو، انشاءاللہ ہمیشہ اللہ دا بندہ بن کے رہو گے، کدے فرعونیت نہیں آئے گی۔ اللہ سانو اپنا بندہ بنن توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔